आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। अच्छा जी, सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कि हमारी सोसाइटी में दिखावा या जो दिखता है वो बिकता है, ये तो आपने अक्सर सुना होगा, लेकिन जो दिख रहा है वो कितना सच है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हमारे माशरे में झूठ की इस कदर आमेज़श की जाती है कि ये समझ ही नहीं आता कि सच में झूठ मिलाया जा रहा है या झूठ में थोड़ा मोटा सच भी यहाँ वहाँ मौजूद है। तो आइए ज़रा इस डिसेप्शन की बात करते हैं, और ख़ास तौर पे ये कि आप किस तरह थोड़े से चौकन्ना रह सकते हैं, किस तरह आप अपना ख्याल रख सकते हैं ताकि आपको पता हो कि जो सब्ज़ बाग आपको दिखाए जा रहे हैं, जिसमें हो सकता है आगे बढ़कर आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, उससे आप कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं और अपने आप को सेफ़ रख सकते हैं। जैसे कहा जाता है ना कि अगर आपको क्राइम स्टोरीज़ में और स्पाई स्टोरीज़ में इंटरेस्ट हो कि कोई परफेक्ट क्राइम नहीं होता, हमेशा जो भी शख्स है वो अपने क्लूज़ पीछे छोड़कर जाता है, वो जितना ही होशियार और ख़तरनाक क्यों ना हो, आपको कहीं ना कहीं कुछ इशारे मिल रहे होते हैं और आप खुद उन इशारों को मिस कर जाते हैं। तो आज की जो हमारी कॉन्वर्सेशन होगी वो उन इशारों को पहचानने की होगी कि कहाँ आपको कोई बेवकूफ़ बना रहा है तो आप उसको पकड़ लें। ज़बरदस्त पैनल मेरे साथ मौजूद है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कराची स्टूडियो की तरफ चलते हैं जहाँ पे हुमैरा कुतुब माहिर नफ्सियात हैं, आप हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हुमैरा आपकी मौजूदगी का। महरीन अहमद अंसारी हमारे साथ हैं जो कि NLP मास्टर कोच हैं। आपके अल्फाज जब आप बोलते हैं, मुँह खोलते हैं, तो आपके बारे में सब कुछ बता देता है। तो यकीनन जब आपके जो इस तरह के भी साइंस हैं कि आप किसी को धोखा देने वाले हैं, ये भी आपके अल्फाज से पकड़ा जा सकता है, या आपकी गुफ्तगू से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, डॉक्टर आरिफ सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं, यकीनन ज़िंदगी के बारे में तज्ज़िया और तजुर्बा दोनों रखते हैं, तो उनसे भी जानेंगे कि इनका क्या ख्याल है। सबसे पहले जी हुमैरा जी, अगर आपके पास आऊँ, मुझे बताएं कि वाई फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डू वी नीड टू प्रिटेंड। हम इसके कई जावियों पे अक्सर बात करते रहते हैं कि जी लोग फिट इन होने के लिए झूठ बोलते हैं या बढ़ा चढ़ा कर बात इसलिए करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं गिल्टी हैं या इनसिक्योर हैं। आप क्या समझती हैं हमारे माशरे में इतना दिखावा, झूठ, दूसरे को बेवकूफ़ बनाने की चाह, ये बढ़ती क्यों जा रही है? पहली चीज़ तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर वो एक्सेप्टेंस है कि आप चाहते ये हैं कि लोग मुझे एक्सेप्ट करें। अब उस एक्सेप्टेंस की वजह से बहुत दफ़ा प्रिटेंड करते हैं और हम एक ऐसी पर्सनालिटी अपनी ऐसी साइड दिखाना चाह रहे होते हैं जिसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्रिशिएट कर सकें। दूसरी बात ये आ जाती है कि ये जो नीड है मैनिपुलेट करने की, ये भी एक बहुत वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स है और लोग उसके ऊपर रिस्पॉन्ड भी कर देते हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर किसी को मैनिपुलेट किया जा रहा है एंड इट इज़ वर्किंग फॉर द अदर पर्सन, तो फिर एक वो एक कॉन्स्टेंट एक इफेक्ट है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग उसके ऊपर रिस्पॉन्ड भी करें एंड इट्स अपेरेंटली वर्किंग फॉर देम। क्यों कर रहे हैं? एक्सेप्टेंस चाह रहे होते हैं, इनसिक्योरिटी का अनदर मेजर फैक्टर है जिसको अंडरस्टैंड करना। एज एक और मेजर फैक्टर है। आपको ये बिहेवियर सबसे ज़्यादा एडोलेसेंस में नज़र आएगा, आपको ये बिहेवियर बहुत दफ़ा यंग एक जो हमारी जनरेशन है उसमें नज़र आएगा। तो फैक्टर, एज, इनसिक्योरिटीज़, ऑल दीज फैक्टर्स कंबाइन टुगेदर ये लीड भी कर सकते हैं प्रिटेंड बिहेवियर को। बिल्कुल सही। अच्छा हुमैरा जी, ये बात मैं अब डॉक्टर आरिफ की तरफ लेके आना चाहूँगी। सबसे ज़्यादा जो दिखावा और प्रिटेंशियसनेस होती है, आप देखें कि आरिफ साहब हमारे यहाँ दो इस्तिलाहात बड़े आम अंदाज में इस्तेमाल की जाती हैं। एक होता है लोग कहते हैं जी हम जद्दी पुश्ती रईस हैं, नवाबों के ख़ानदान से हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और दूसरी तरफ जो आपका रवैया होता है, अगर आप बहुत फ्लैशी हैं, अगर आप बहुत नमूद व नुमाइश पे बिलीव करते हैं, तो कहा जाता है ये नौ दौलतियों का तरीक़ेकार है, जिनके पास हमेशा से पैसा होता है या वो मौरूसी उनके पास जायदादें मौजूद होती हैं, तो वो इस तरह की हरकतें नहीं करते। आप क्या समझते हैं कि क्या ये दिखावा सिर्फ़ और सिर्फ नौ दौलतियों का वतेरा है? मैडम, पहले इसकी वजूहात जो साइकोलॉजिकल जन्म लेती हैं वो देख लें कि हमें बताया और पढ़ाया क्या जाता है। मसलन एक्ट लाइक अ किंग एंड यू विल बी ट्रीटेड लाइक अ किंग। दूसरा कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है। अब जब आप बताएंगे कि अपने आप को जितना बढ़ा चढ़ा के तुम पेश करोगे, जितना एग्जैजरेट करोगे, सोसाइटी आपको उसके मुताबिक मकाम और मर्तबा देगी। जब हमें पढ़ाया ये गया, बताया ये गया, दिखाया ये गया, तो हमने ये जाना कि कामयाब होने के लिए यही जरूरी है। और ये आज के दौर का मसला नहीं है, ये साल हाज़िर सदियों से मामला चल रहा है। शेख सादी इल्म और तकवा में बहुत ज्यादा मशहूर थे। बादशाह ने उन्हें खाने पर बुलवाया, शहर के अकाबरीन को उनके एजाज में बुलवाया, दरबार ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया, उनके कपड़े अच्छे नहीं थे। वो घर गए, उस वक्त का एक लिबास पोस्तीन था, उन्होंने सबसे कीमती पोस्तीन पहनी, दरबार में पहुंचे तो गार्ड ने सल्यूट किया, बादशाह के पास ले गया। अंदर गए तो खाना सामने आया तो उन्होंने अपनी पोस्तीन का टुकड़ा पकड़ा, कोना, और उसे खाने में डुबो के कहा कि तू खा ले। बादशाह ने पूछा कि क्या मतलब?
تو شیخ سعدی کہتے ہیں کہ آج اگر میں یہاں موجود ہوں تو اپنے علم، تقویٰ، مقام یا مرتبے کی وجہ سے نہیں، اس لباس کی وجہ سے جو میں نے پہنا ہوا ہے، ورنہ مجھے گارڈنگ اندر نہیں آنے دینا تھا. تو اب سوسائٹی یہ مانگتی ہے، یہ ڈیمانڈ کرتی ہے. میں نے کہیں لیکچر دینے کے لیے جانا ہے، اگر اس کارپوریٹ کلچر کے مطابق میرا ڈریس نہیں ہوگا میں وہاں پہ ایکسپٹ نہیں ہوں گا. تو لوگوں کو مجبوراً سوسائٹی کے دائرے میں بیٹھتے ہوئے اس کم از کم اپنے لباس کو، اپنے دکھاوے کو مینٹین کرنا پڑ رہا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی. بالکل صحیح، بالکل صحیح. عارف صاحب آپ کی بات میں بہت وزن ہے، لیکن جو میں پوچھنا چاہ رہی تھی، اگر میں یہ بات مہرین آپ کی طرف لے کے آ جاؤں. مہرین، جن لوگوں کے پاس ہمیشہ سے چیزیں نہیں ہوتی ہیں اور وہ ایک آؤٹ سائڈر کے طور پہ اس کو دیکھ رہے ہیں، مثال کے طور پہ اگر آپ ایک غریب یا متوسط گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ نے اپنے ذہن میں خاکہ بنایا ہے عمارت کا اور دولت کا کہ جی جب میرے پاس پیسے ہوں گے تو میں کلب جاؤں گا، وہاں پہ سنوکر کھیلوں گا، یا میں بڑی سی گاڑی، شاندار گاڑی میں گھوموں گا، بڑے مال میں شاپنگ کروں گا، اس طرح کے کھانے کھاؤں گا، اس طرح کا پہناوا ہوگا. تو جب آپ کے پاس یہ نہیں ہوتا اور پھر آپ نے محنت کر کے پیسہ کما لیا یا اللہ تعالیٰ نے آپ کو نواز دیا ہے، تو جو آپ کا طریقہ کار ہے یہ ایک، مجھے ایسا لگتا ہے کبھی کبھار ایک بالکل بچوں والی ایک لالچ ہے کہ آپ نے کبھی پہلے ایکسپیرینس نہیں کیا تو آپ کرنا چاہتے ہیں. کیا اس میں اتنی ہی معصومیت ہے یا آپ سمجھتی ہیں کہ اس کے اندر ایک فٹ ان ہونے کی خواہش ہے، مینوپولیشن بھی موجود ہے؟ آپ کا اس پہ کیا تاثر ہے یا نظریہ ہے؟ جس طرح سے اس وقت ہماری سوسائٹی ہے، اگر ایک متوسط گھرانے سے ایک بندہ تعلق رکھتا ہے اور اس نے محنت کر کے وہ سب اچیو کر لیا، جس کی وہ ایسپریشن رکھتا ہے کہ میں بہت امیر ہو جاؤں گا، یہ سب ایکسپیرینس کروں گا، وہ ایک خواہش ہے اس کی. لیکن اگر میں یہ دیکھوں کہ ایکسیپٹنس اپنے لیے لے کر آنا اپنی سوسائٹی کے اندر کیوں، تو وہ ایک انڈر لائنگ ایک ایموشن، واٹ آئی انڈرسٹینڈ از فیئر، کہ یار اگر میں ایسا نہیں ہوں گا میں ایکسیپٹ نہیں کیا جاؤں گا، یا میں ان لوگوں کے ساتھ بات نہیں کر سکتا. تو ایز اے لائف کوچ، یس وی ورک اراؤنڈ دیٹ فیئر آف بینگ ایکسیپٹیڈ ان دا سوسائٹی. سو معصومانہ ہے کہ یار آج اگر میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں ایکسپیرینس کرنا چاہتا ہوں، تو وہ آپ کی ایک نیت ہے. وہ نیت اس لیول تک جانے پر کیا ہے. لیکن کبھی کبھار مہرین وہ جو رستہ ہوتا ہے وہ بڑا کٹھن ہوتا ہے. یعنی ایک انسان اگر پیدائشی بہت دولت مند نہیں ہے تو جب اس نے دولت حاصل کی ہوگی تو کئی دفعہ ریجیکشن کا بھی سامنا کیا ہے، فیلئر کا بھی سامنا کیا ہے، تو کہیں نہ کہیں وہ غصہ بھی اندر ہوتا ہے. تو جب آپ اپنے لائف سٹائل کو شو آف کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کئی ایسے لوگوں کو جانے انجانے جواب دینا چاہتے ہیں جنہوں نے ایک پوائنٹ پہ آپ کو ریجیکٹ کیا ہے یا دھتکارا ہے. حمیرہ کیا کہیں گی آپ؟ بالکل، وچ از وائی اٹس امپورٹنٹ کہ اس پروسیس میں آپ یہ انڈرسٹینڈ کریں کہ آپ کی اگر سیلف اسٹیم کمپرومائزڈ ہے. اگر ایک شخص ہے، دو طرح کے لوگ ہیں. ایک شخص ہے جو کیسے گھر سے آ رہا ہے کہ جہاں پر بہت اسٹرگلنگ اس نے لائف گزاری ہے، لیکن اس کا انوائرمنٹ بہت سپورٹیو تھا، تو اس نے اس پروسیس کے اندر اپنی سیلف اسٹیم پہ ایک بہت محنت کی، کام کیا. ناؤ دیٹ ہی ہیز منی، تو اس کو یہ بات معلوم ہے کہ مجھے پریٹینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. آن دی ادر ہینڈ ایک شخص ہے جس کو کانسٹنٹلی ایک نیڈ ہے، آئی ہیو منی بٹ ایٹ دا سیم ٹائم مجھے لوگوں کو دکھانا ہے، مجھے پروو کرنا ہے، تو کہیں نہ کہیں اس کی لازماً سیلف اسٹیم بھی کمپرومائز ہوگی. بیکاز آپ کے اندر اگر یہ آپ کے ریئل سیلف میں اور آئیڈیل سیلف میں ایک بہت میجر ڈسکرپنسی ہے، وہ ضرور کہیں نہ کہیں انڈیکیٹ کر رہا ہوتا ہے کہ سیلف اسٹیم بھی کمپرومائزڈ ہے اور وہ پریٹینڈ بیہیویئر آپ کو بہت زیادہ لیولس کے اوپر ڈسٹرب کرتا ہے. تو اگر کوئی بھی شخص یہ بار بار ان بیہیویئرز میں انگیج ہو رہا ہے تو وی نیڈ ٹو فگر اٹ آؤٹ وائی اٹس ہیپننگ. سو ان ادر ورڈز آپ ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ کئی دفعہ آپ کے دکھ، آپ کی تکلیف، آپ کا شروع میں دھتکارے جانا، ریجیکٹ ہونا، آپ کا جو کٹھن سفر رہا ہے اس سے انکار نہیں کیا جا رہا. بٹ سم ٹائمز اس پورے پڑاؤ سے، اس پورے پروسیس سے گزرنے کے بعد جس منزل کو آپ پا چکے ہوتے ہیں، یعنی آپ کو دولت مل گئی ہے، شہرت مل گئی ہے، وہ لائف سٹائل مل گیا جس کو آپ اسپائر کرتے تھے، لیکن اندر سے وہ جو زخم ہے نا وہ تکلیف رہتی ہے، اور اس کو آپ کبھی کبھار ایک شوگر کوٹنگ کر رہے ہوتے ہیں یا کوٹ کر کے دکھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں آل از ویل، دیکھو میں کتنا خوش ہوں، میں اپنی مرضی کی ہر چیز کر پاتا ہوں. سو وہ جو اندر کی تکلیف ہے، جو وونڈ ہے، اس کو ہیل کرنا بہت ضروری ہے. ادروائز دکھاوا آپ کو مزید تکلیف کی طرف لے کے جائے گا. اس بات پہ مزید بھی بات کریں گے، لیکن ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم اکرم صاحب، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ شکر اللہ. جی 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 سر، کیا کہیں گے؟ جو پروگرام آج آپ نے لگایا ہے سوال، میں تو کم سے کم اس میں 6 مرتبہ خود ڈسا گیا ہوں اس لیے کہ بچنا بہت مشکل ہے. بس یہ نہ پوچھے، یہ پوری 200 صفحے کی کتاب لکھ سکتا ہوں
اس لیے کہتے ہیں جب تک لیکن اکرم صاحب جب آپ کہتے ہیں کہ ہاں، لیکن آپ نے کہا کہ آپ افیکٹ ہوئے تو کس زاویے سے ہوئے؟ یعنی آپ نے دوسروں کے ہاتھوں دھوکہ کھایا یا آپ بھی اس ریس میں پڑ گئے تھے؟ ایک دفعہ میں اسٹیل مل میں تھا، سپروائزر تھا، تو وہاں میرا ایک دوست تھا، اس نے کہا یار تم بڑے اچھے آدمی ہو، تمہارے پاس پیسہ بھی ہے، تو ہم یہاں اسٹیل مل کے اندر اپنے مکان وغیرہ کا ٹھیکہ لے رہے. میں نے کہا ٹھیک ہے جی، اور بڑا ہو جاؤں گا. نتیجہ یہ ہوا وہ 40-50 ہزار بھی گیا اور بڑا بھی نہ ہو سکا. اس طرح انسان بہت سی جگہ بنتے. بعض اوقات لوگ ایسے آتے. ایک دم میرے پاس ایک آدمی آیا، اس کے جا رہا تھا یار میں تبلیغی جماعت کے ساتھ جا رہا ہوں، تو میں نے کہا ٹھیک، کہتا مجھے وہاں جانا ہے. میں نے کہا بیٹھ جاؤ سوزوکی. کہتا میرے پاس کرایہ نہیں ہے. میں نے 50 روپے اس کو نکال کے دے دیا. اب آپ یقین جانے وہ ایک ہفتے بعد 3 دن بعد آیا، مجھے وہ پیسے لوٹا دیے. بعد میں اس نے تعارف کرایا میں فلاں افسر ہوں. وہ مجھ سے اتنے پیسے لے گیا صاحب میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا. اس لیے یہ جو لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں ان کے چہرے مختلف ہوتے ہیں، اور اس کا ایک ہی علاج ہے. کوئی آپ سے 5 لاکھ مانگتا ہے تو اسے 5,000 دے دیں، جو 1 مانگتا ہے 1,000 دے دیں. ابھی چند دن کی بات ہے، سردیوں میں ایک آدمی ہے یہاں سبزی فروخت کر رہا تھا، یہ چند دن کی بات. تو وہ آیا میرے پاس، تو سبزی بیچتا تھا، تو میں نے اسے ساگ وغیرہ لیتا تھا. ایک دن آیا کہ ختم ہو گیا، مجھے 1,000 روپیہ دے دیں. میں نے کہا یار یہ لو 500 لے کے چلا گیا. اب پتہ چلا وہ پکا غائب ہو گیا. تو میں نے کہا میں تجھے فیس بدلہ اس کو میں نے کہا مجھے جلدی سے ایک بات بتائیں اکرم صاحب، آپ کی تمام باتیں بڑی مزیدار ہیں اور اتنے سارے واقعات ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ بہت ساری چیزیں. مجھے جلدی سے یہ بتائیں کہ جب ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ کوئی بیوقوف بنا گیا، غصہ اس پہ آتا ہے یا اپنے آپ پہ آتا ہے؟ نہیں سدرا اقبال صاحب، غصہ اپنے پہ آتا ہے، اس پہ نہیں آتا. انسان بھروسہ اس پہ نہیں آتا نا. بس جی، ہم اسی پہ بات کرنا ہے کہ آپ نے تو اچھائی میں کسی کی مدد کی، اگلے کا فیل، اگلے کی نیت کا حال صرف اللہ جانتا ہے. لیکن یہ بات کہ دھوکہ کھانے کے بعد انسان کو اپنے آپ پہ غصہ کیوں آتا ہے. کہتے جی کوئی دھوکہ دے دے آپ کو تو آپ تو اچھی نیت میں، بھول پن میں، تمام صدق کی نیت سے کسی کی مدد کرنا چاہتے تھے. لیکن اگر جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کسی نے آپ کو دھوکہ دیا ہے تو غصہ اس شخص پہ نہیں اپنے آپ پہ کیوں آتا ہے؟ چلیں اس سے شروعات کرتے ہیں، اور یہ سوال میں ڈاکٹر عارف کے پاس لے کے جاتی ہوں، کیونکہ یقیناً انسان خطا کا پتلا ہے. کئی دفعہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ ہم غلط شخص پہ اعتبار کر لیتے ہیں. عارف صاحب، غصہ اپنے آپ پہ کیوں آتا ہے؟ اپنی ناسمجھی پہ. مجھے مردم شناسی نہیں ہے، میں آدمی کو پہچان نہیں سکا، بار بار مجھے لوگ دھوکہ دے کے جا رہے ہیں. حالانکہ کہا جاتا ہے کہ مومن 1 سوراخ سے بار بار نہیں ڈسا جاتا. میں دوبارہ اس پہ بھروسہ کیوں کر لیتا ہوں؟ میں اتنا سادہ کیوں ہوں کہ کوئی بھی آدمی اپنی معصوم بھولی بھالی باتیں کر کے مجھے اپنے ٹریپ پہ لے لیتا ہے. در حقیقت غصہ اپنے نقصان پر نہیں آ رہا ہوتا، اپنی ناسمجھی کے اوپر، اپنی کم عقلی کے اوپر غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ یار کب میں اتنا بڑا ہوں گا، اتنا سمجھدار ہوں گا کہ ان بار بار کے دھوکوں سے بچ سکوں. تو غصہ اس چیز کا ہوتا ہے. دکھ کہہ لیں اسے، غصہ کہہ لیں، وہ اس چیز کا ہے. عارف صاحب، کئی دفعہ جب انسان، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، مرد حضرات اگر چلیں تھوڑی دیر کے لیے اگر دیکھتے ہیں، ابھی تک ہم نے اس کو کاروبار کے تناظر میں اس کی بات کی ہے کہ بھئی آپ کو کوئی کاروباری طور پہ دھوکہ دے جاتا ہے، بیوقوف بنا کے آپ سے پیسے اینٹھ لیتا ہے. خاص طور پہ اگر میں خواتین کی بات کروں، خواتین کافی جذباتی ہوتی ہیں. عارف صاحب، جو آپ نے فینومینا کہا نا، ایسا کئی دفعہ ان کے دل ٹوٹنے کے بعد ہوتا ہے. یعنی ایک شخص سے دل لگایا، اس پہ بھروسہ کیا، سمجھا کہ ساتھ اس کی زندگی گزاریں گے، اس سے شادی کریں گے، اس نے دھوکہ دے دیا، اس نے کوئی ہیلے بہانے کیے، وہ زندگی سے ایگزٹ ہو گیا. دوسرا شخص آیا، اور کئی خواتین اس طرح کے ایک پیٹرن میں پھنس جاتی ہیں. یہ بار بار دھوکہ کیوں کھا رہی ہوتی ہیں؟ ایک تو وہ فلمیں دیکھ کے سچی محبت کی تلاش میں ہوتی ہیں نا. دوسرا میں نے ایک اور چیز نوٹ کی ہے کہ جب اس طرح کے معاملات میں میرے پاس لوگ کاؤنسلنگ کے لیے آتے ہیں، میں جب دونوں کی علیحدہ علیحدہ تھراپی کرتا ہوں یا ان کے مائنڈ میں جاتا ہوں تو ایک عجیب و غریب بات سامنے آتی ہے جو آج آپ کے پروگرام کے توسط سے سامنے آ جائے گی. میں حیران ہوا کہ لوگوں کو دکھ رشتہ ٹوٹنے پر نہیں ہوتا. سب کو نہیں، مطلب میجورٹی کی بات کر رہا ہوں. دکھ اس چیز پر ہوتا ہے کہ اس نے مجھے لات مار کے، کک مار کے باہر نکالا، میں یہ پہل کر لیتا. انہیں اس میں اپنی سیلف ریسپیکٹ کا، اپنی سیلف اسٹیم کے ڈیمیج ہونے کا دکھ زیادہ ہوتا ہے، رشتہ ٹوٹنے کا کم ہوتا ہے. نتیجہ یہ وہ نکالتے ہیں کہ اگر رشتہ ٹوٹنا ہی تھا تو میں توڑتا نا، اس نے کیوں توڑا. انہیں اگلا دکھ اس چیز کا بھی ہوتا ہے. اس میں بھی اپنی ذات زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے، رشتہ امپورٹنٹ نہیں ہوتا.
ایبسلیوٹلی. اچھا, اور خاص طور پہ جو آپ نے بات کی نا مہرین, یہ آپ کے پاس لے کے آنا چاہوں گی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کئی خواتین سے ان کی داستان سنو, انہوں نے کہا کہ جی اس شخص نے مجھے 5 سال بے وقوف بنایا, 8 سال میرا وقت ضائع کر دیا, لارے لپے دیتا رہا کہ کل گھر والے آ رہے ہیں, کل رشتہ ہوگا, فلانا ہوگا. سوال یہ ہے کہ آپ 8 سال تک یا 5 سال تک یا جو بھی ٹائم لائن ہے اس تک بے وقوف کیوں بنتے رہے؟ کیا آپ کو پہلے ہی سال میں پتہ نہیں چل گیا کہ یہ شخص تو جھوٹ بول رہا ہے؟ ایک انگریزی کا محاورہ ہے کہ when your heart is hungry you eat lies, یعنی آپ دوسرا کا جھوٹ برداشت کرتے رہتے کیونکہ دل کو بہلانے کو یہ غالب یہ خیال اچھا ہے. کیا اس سچویشن میں بھی لوگ پھنستے ہیں کہ اگلا نہیں بے وقوف بنا رہا, آپ اپنے آپ کو بے وقوف بنا رہے, آپ فولز پیراڈائز میں رہ رہے ہیں؟ میں اس پہ یہ کہوں گی کہ جب دو لوگ ایک ریلیشن شپ میں آتے ہیں تو یس وہ ریلیشن شپ سب سے پہلے ٹرسٹ پہ بلڈ ہو رہا ہوتا ہے. اینڈ میں بہت ایک ایسی بات کروں گی, ہر بندے کے اندر نا اس کا ایک چائلڈ سیلف ہوتا ہے جو کہ ایک طرح سے ڈپرائیوڈ ہوتا ہے بچپن کے اندر, وہ ہر پرسن ٹو پرسن ویری کر رہا ہوتا ہے. تو وہ جو آپ کے اندر ایک چھوٹا بچہ ہے نا, دا مومنٹ دے فائنڈ دا فیملیئر سیلف ان somebody else, you connect. So if you have a broken childhood, you will connect with the person who has a broken childhood and you end up disrupting your relationship. So yes, ایک بندی ہے, اس نے بہت ٹرسٹ کیا اس بندے کے اوپر کہ چلو وہ میرے ساتھ رہے گا, 1 سال گزرا, 2 سال گزرے, 3 سال گزرے, وہ چھوڑتی جا رہی ہے. Why? Because she has that familiar child self in that other person کہ شاید اب بھی بہتر ہو جائے گا, شاید اب بھی بہتر ہو جائے گا, شاید, تو اس کے اندر ٹائم جا رہا ہے. سو وہاں پہ یو ہیو ٹو کم بیک, ریفلیکٹ آن یور سیلف کہ ہم کر کیا رہے ہیں, ویئر از اٹ گوئنگ. لیکن بیفور وی کم ٹو دا ریمیڈی آف اٹ, ہمیرا ونس اگین دیکھیں وہی جو ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے نا کہ غصہ اپنے آپ پہ آ رہا ہوتا ہے. ایسی سچویشنز میں جو آپ کا رومانٹکلی جہاں پہ آپ کا ہارٹ بریک ہوتا ہے اور آپ دھوکہ کھاتے ہیں, وہاں پہ فیزز ہیں. پہلے آپ ڈینائل میں, تبھی آپ کا وقت ضائع ہوتا چلا جا رہا ہے, آپ نے 5 سال 6 سال 8 سال انویسٹ کر دیے. پھر آپ پہلا اپنا جو اینگر اور غصہ ہوتا ہے اگلے بندے کی طرف ڈائریکٹ کرتے ہیں, آپ اس کو بے وفا سمجھتے ہیں, آپ اس کو جھوٹا سمجھتے ہیں. بہت آخر میں جا کے لوگ اپنی ذمہ داری قبول کرتے ہیں کہ دیکھو میں نے اپنے آپ کو خود بے وقوف بننے دیا. اس بارے میں کیا کہیں گے, خاص طور پہ اگر ہم صرف رومانٹک ریلیشن شپس کی بات کر رہے ہیں؟ رومانٹک ریلیشن شپس میں نا 2 چیزیں میں ضرور یہاں پر کلیریفائی کرنا چاہوں گی کہ پہلے تو ہم لوگوں کو ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے یا لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اونلی دوز پیپل ہو آر ویک یا جو سیلف اویئر نہیں ہوتے صرف وہ مینیپولیٹ ہو جاتے ہیں. واٹ وی ڈو ناٹ نو اینڈ واٹ وی ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ از کہ دیر آر پیپل ہو آر ویری اسمارٹ, اور اگر سامنے والا شخص بہت مینیپولیٹو ہے دا ٹیکٹکس دیٹ دے یوز سم ہاؤ آپ اس لیول پر مینیپولیٹ ان سے ہو سکتے ہیں کہ آپ کو خود سمجھ نہیں آئے گا کہ ہاؤ دس کین ہیپن ٹو می. سو جو آپ کا کویشچن ہے نا کہ آپ کو غصہ کیوں آ جاتا ہے, وہ ڈینائل ایک میجر فیکٹر ہے کہ ہاؤ دس کین ہیپن ٹو می. میں نے تو ہر طرح سے ایویلویٹ کیا تھا سچویشن کو, یہ میرے ساتھ ہو نہیں سکتا. نمبر 1. نمبر 2, یہ والی بھی چیز آ جاتی ہے کہ ہمارا یہ کہنا, آئی ایم سوری, اسی پہ تھوڑا سا الیبوریٹ کرتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ انسان جتنا اسٹیبلشڈ, انٹیلیجنٹ, میچور ہوتا ہے اتنا ہی اس کو اپنے آپ پہ زیادہ غصہ آتا ہے. بالکل, کہ بھئی اتنی زندگی کے بعد بھی, اتنے لوگوں کو دیکھنے کے باوجود بھی میں اتنا بڑا دھوکہ کھا گیا. یس, اور وہ آپ ایک اسینشلی آپ اپنے جو گریف کی جو پورا سائیکل ہے آپ اس کو کرتے ہیں. اب وہ اٹ ویریز فرام پرسن ٹو پرسن. فار سم پیپل ڈینائل کا جو پیریڈ ہوتا ہے وہ بہت لمبا عرصہ رہتا ہے, followed by anger, but then there are people کہ جن کا denial اور anger تھوڑا ٹائم کا ہوتا ہے, but then they sit with themselves کہ what I need to do about the situation. آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے بات پیٹرن کی تھی کہ اگر کوئی شخص ہے جس کے ساتھ یہ بار بار ہو رہا ہے, وہاں پر تو اس کا کلیئرلی مطلب یہ کہ سیلف اویئرنیس لاک کریے. بٹ اگر ایک ایسی سینیریو ہے, سچویشن ہے جہاں پر اٹ ریئرلی ہیپنس. پوائنٹ ہمیرا, سچ این امپورٹنٹ پوائنٹ. یہ ہم دوبارہ اس کی طرف آنا چاہیں گے کہ پہلی دفعہ اگر آپ کو کوئی دھوکہ دے, شیم آن دیم. جس طرح ابھی عارف صاحب نے بھی کہا تھا کہ ایک بل سے ایک مومن 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا, سیکنڈ ٹائم بھی ہو چلو پھر بھی نائیوٹی میں آپ کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دوں گی کہ 2 الگ الگ سچویشن سی. لیکن اگر تیسری دفعہ ہو رہا ہے then the problem is you and not the other person. اس پہ ہم آتے ہیں, ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو, اچھا جی, ایک جلدی سے بریک لیتے ہیں, کال ہماری ڈراپ ہو گئی ہے, واپس آئیں گے تو ذرا اس پہ بات کرتے ہیں کہ اگر آپ اپنے اندر یہ پیٹرن دیکھ رہے ہیں,
ٹھیک ہے، آپ اپنے بھولپن کو، اپنے اچھے دل کو، اپنا صاف گو ہونے کو، درد مند دل رکھنے کو بہت دفعہ بینیفٹ دے سکتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کو ایک نہیں، دو نہیں، کئی لوگ بیوقوف بنا کے چلے گئے ہیں. تو آپ کو اپنے بارے میں کیا بدلنا ہے، آپ کو اپنے بارے میں کیسے میچور اور سمجھدار ہونا ہے. ذرا بات کرتے ہیں جو ہم کہہ رہے تھے کہ اگر یہ پیٹرن آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جانے انجانے لوگ آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں یا فیملیئر نیگیٹو ایکسپیرینسز آپ کو بار بار نظر آ رہے ہیں اپنے ارد گرد، تو آپ کیا بدل سکتے ہیں؟ کیا چیزیں ہیں جو آپ نے دوسروں میں سپاٹ کرنی ہے، کیا چیزیں ہیں جو ہمیں اپنے اندر سپاٹ کرنی ہے؟ میری مثال کے طور پہ خواتین یہ ریئلائز کر سکتی ہیں کہ ہم بڑے ایموشنل ہیں، اور اس کی چھوٹی سی مثال ہے کہ اگر سگنل پہ بھی کوئی آپ سے مدد مانگنے کے لیے آتا ہے تو آپ پہلے تو اس کو کہتے ہیں آپ اگنور کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی اس کی ایسی کہی بھی بات ہوتی ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ اپنے والدین کی طرف سے بڑے پریشان ہیں اور وہ کہے کہ میری مدد کر دیجئے، اللہ آپ کے پیرنٹس کو لمبی زندگی دے، تو آپ ہو سکتا ہے جھٹ سے پرس میں سے پیسے نکال کے دے دیں. کوئی اگر آپ کو کہے کہ تمہیں چاند جیسا بیٹا ملے اور اس پہ آپ ریاکٹ کر رہے ہیں، تو ایک طرح سے all these experiences are telling you کہ آپ کا ویک پوائنٹ کیا ہے. کیا ہم اتنے اویئر ہوتے ہیں؟ Are we that self-aware؟ آئرنی ہے سدرا کہ پیپل آر ناٹ دیٹ مچ سیلف اویئر اباؤٹ دیم سیلوز. لوگ اپنے آپ کو پہلے نہیں جانتے، وہ لوگ کوشش کرتے کہ ہم سامنے والے کو سمجھیں، لیکن آپ سامنے والے کو تبھی سمجھ سکتے ہیں جب آپ نے خود کو سمجھا ہوا ہو. تو جو آپ نے کہی کہ سگنل پہ کوئی آتا ہے، تو اگر میں اپنی اگزامپل دوں، میری امی نے بچپن میں مجھ سے کبھی کہا تھا کہ کبھی کسی کو کھانے کے لیے منع نہیں کرنا. تو میرے پاس کوئی آتا ہے نا کہ کچھ کھانے کے لیے دے دو، تو آئی اینڈ اپ گیونگ ہم اور ہر، تو میں کھانے کے لیے دے دیتی. ایگزیکٹلی صحیح ہے. تو یہ ہوتا ہے. یا اسی طرح میڈیکل سٹور کے باہر آپ ہیں تو آپ یقیناً اس لیے اندر گئے کیونکہ آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے یا آپ کے چھوٹی موٹی آپ اپنے لیے دوا لینے لگی ہے. وہاں کوئی اگر ایک فارمیسی کی سلپ لے کے کھڑا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مجھے بھی دوا لے دیں، تو آپ فوراً آپ کا دل پسیج جائے گا. ہاں بالکل ہوگا ایسا، کیونکہ آپ جو بھی ایکشن لے رہے ہیں یا آپ جو بھی کہہ رہے ہیں، دیر از این انڈر لائنگ ریزن، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک وجہ ہے. تو وہ وجہ کیا ہے؟ اگر آپ کو غصہ آ رہا ہے، یس کسی وجہ سے غصہ آ رہا ہے. اگر آپ کو ڈر لگ رہا ہے، کسی وجہ سے ڈر لگ رہا ہے. تو وہ وجہ کیا ہے؟ تو وہ آئیڈینٹیفائی کرنا بہت ضروری ہوتی ہے. بالکل صحیح. اچھا جی، یہی بات اگر میں آپ کے پاس لے کے آؤں حمیرہ، کچھ ہمارے لوپ ہولز ہیں، چلے باہر والوں کو تو چھوڑیں. اکثر لوگوں کی کمپلین ہوتی ہے کہ میں اپنوں سے ڈسا گیا ہوں، یعنی آپ کے اپنے بہن بھائی آپ کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں، والدین آپ سے ہو سکتا ہے غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، آپ کا پارٹنر ہو سکتا ہے آپ کو فائنینشلی یا ادروائز ابیوز کر رہا ہے. تو ایسی سچویشن میں کیا کیا جائے؟ دوسروں سے تو انسان کنارہ کشی کر لیتا ہے، لیکن جو بہت قریبی ہیں، کیا ان کا جھوٹ، ان کا فریب ہم پکڑ پاتے ہیں؟ سدرا انفارچونیٹلی اٹس ناٹ دیٹ سمپل. بات یہ آ جاتی ہے کہ اس میں ایک تو ہم لوگ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے کہ ہمارے لوڈ ون ہمارے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ اگر آپ کو سیلف اویئرنیس نہیں ہوگی تو آپ کو کبھی یہ نہیں پتہ چلے گا کہ آپ باؤنڈریز نہیں اسٹیبلش کرتے اور آپ اوور بورڈ جاتے، جس کی وجہ سے سامنے والا، چاہے وہ آپ کے لوڈ ونز ہوں، آپ کے فرینڈز ہوں، وہ آپ کے ان ویک پوائنٹس کو پکڑ کر آپ کو اسی پر مینیپولیٹ کرتے ہیں. بٹ دا گڈ تھنگ از کہ دا مومنٹ یو ریئلائز، یا جب آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہو جائے کہ دس از سم تھنگ دیٹس ہیپننگ ٹو می، سب سے نیکسٹ اسٹیپ آپ نے یہی لینا ہے کہ اب آپ یہ فگر آؤٹ کریں کہ میں کس طرح سے ان باؤنڈریز کو اسٹیبلش کروں. نمبر 1. نمبر 2، یہ انڈرسٹینڈ یہ بھی کرنا ضروری ہے کہ ہر کوئی آپ کی طرح نہ سوچتا ہے نہ فنکشن کرتا ہے. بعض اوقات ہماری ایکسپیکٹیشنز بھی بہت ہوتے ہیں کہ اگر کسی کے لیے میں بہت زیادہ کر رہی ہوں تو میری فیملی یا میرے لوڈ ون ویسے ہی ریسپروکیٹ کریں گے، جو نہیں ہو پاتا. اینڈ دیٹ ریئلی میکس اس اپسیٹ. تو یہ بھی انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے. ایبسلیوٹلی. عارف صاحب، عجیب سے زمانے میں ہم رہتے ہیں. پہلے اکا دکا ہمیں ڈراموں کی، ناولز کی یہ کہانی لگتی تھی، لیکن آج تو یہ گھر گھر کی بات ہے کہ اگر آپ نے اپنی زندگی میں کچھ مال و دولت یا گھر بنا لیا ہے تو آپ کے بڑھاپے میں آپ کی اولاد اس پہ لڑ رہی ہوگی، آپ پہ پریشرائز کر رہی ہوگی کہ یا کسی کے نام کر دیں، اس کا بٹوارا کر دیں، حصہ دے دیں. کئی ضعیف لوگ آج اولڈ ایج ہومز میں یا شیلٹر ہومز میں اس لیے ہیں کیونکہ ان کے اپنے بچوں نے ان کو دھوکہ فریب دے کر ان کے تمام زندگی کی پونجی اس سے ہتھیا لی. کیا کریں والدین؟ اور خاص طور پہ جب آپ ضعیف ہیں، بزرگی میں ہیں، آپ کو ضرورت بھی ہے اگلے کی، تو اس وقت اپنے آپ کو مضبوط کیسے کریں اور دھوکے سے کیسے بچیں؟ پہلا سٹیپ تو یہ ہوا اسی لیے کہ ہم نے وقت نہیں دیا بچوں کو، انہیں تعلیم دی، تربیت نہیں دی، انہیں اسکول کالج بھیج دیا، خود ٹائم نہیں دیا، وہ بانڈنگ نہیں ہو سکی. وہ تو ہو چکا. اب میں اور آپ اپنے بچوں کے ساتھ چیزیں بہتر کر سکتے ہیں. مگر اب جو پرانے ہو چکے جن کی آپ بات کر رہے ہیں، اس میں دو ہی طریقے بچتے ہیں. ایک تو سوشل پریشر کہ وہ بچہ، اس کی بیگم،
اس کے باقی جو بچے کے بچے وہ سب ایک سوسائٹی میں رہتے ہیں. جب تک سوسائٹی مل کے سوشل پریشر بلڈ نہیں کرے گی, ان لوگوں کو اس بات کا احساس نہیں دلائے گی کہ آپ کو اپنے اس فیصلے سے اسٹیپ بیک ہونا چاہیے, اپنے پیرنٹس کو ان کا خیال رکھنا چاہیے. ایک تو یہ, دوسرا پیرنٹس کو بھی ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. کچھ میں نے ایسے گھر دیکھے ہیں کہ پیرنٹس جس گھر میں ہو اس گھر میں گھر والی کا اور گھر والے کا جینا حرام ہو جاتا ہے. جب تک دونوں طرف سے لچک کا مظاہرہ نہ کیا جائے یہ معاملہ اسی طریقے سے آگے بڑھتا رہے گا. پیرنٹس کو بھی سیکھنا پڑے گا. بالکل صحیح. اچھا, جو ہم جھوٹ بولتے ہیں نا, ابھی تو یہ بات ہو رہی تھی کہ جہاں محبت ہو انسان 100 جھوٹ بھی برداشت کر لیتا ہے کیونکہ پسند آپ کی اپنی ہوتی ہے. مہرین, ہمارے یہاں المیہ یہ ہے کہ اپنوں میں شادیاں بہت ہوتی ہیں ہمارے یہاں برادری سسٹمز میں, اور بچے کے کئی عیب, کئی اس کی خامیاں, کئی اس کی ایسی چیزیں جو اس کی کمیاں ہیں, اور آپ کبھی اپنی بیٹی ایسے گھر پہ نہ دیں. آپ جھوٹ بول کر اس پہ پردہ ڈال کر آپ اس کی آگے شادی کرا دیتے ہیں. لوگوں کے اگر کوئی طبی مرض ہو شادی کرا دی جاتی ہے, کوئی ذہنی مریض ہو اس کی شادی کرا دی جاتی ہے. جھوٹ بول کر کہ جی فلانے نے یہ ڈگری حاصل کی ہوئی ہے, اس کا یہ کاروبار ہے, وہ دبئی میں نوکری کرتا ہے, یہ کہہ کے شادی کرا دی جاتی ہے. اور لوگ چھان بین بھی کرتے ہیں لیکن کبھی کبھار اس طرح کے دھوکے بھی کھاتے ہیں. وہاں پہ کیسے اپنے آپ کو ذرا ہوشیار کریں لوگ؟ آپ کتنی بھی ریسرچ کر لیں, اس کا ایک پری ریک میں یہ بولوں گی کہ یس آپ اپنی بیٹیوں کو بیاہ تو رہے ہیں, لیکن کیا اس سے پہلے انہیں اپنے پیروں پہ کھڑا کر رہے ہیں؟ سامنے والا جھوٹ بول رہا ہے. ہماری سوسائٹی میں تو یہ بھی فینومینا ہے, یہ اچھا چلو کوئی بات نہیں, اس کی شادی کرا دو, یہ سدھر جائے گا. ہاؤ؟ آپ اس کی شادی کسی لڑکی سے کرا رہے ہیں تو وہ لڑکی جب وہاں آ رہی ہے اس کی بھی کچھ خواہشات ہوں گی, لڑکی کی بھی کچھ خواہشات ہوں گی. وہ کس طرح سے مرج ہو رہی ہیں. جب ارینج میرج ہوتی ہے, وہ لڑکی ہے, وہ ریہیب سینٹر نہیں ہے کہ وہ آپ کے بچے کو صحیح کر پائے گی. ایگزیکٹلی. اس وقت اس کی مینٹل اسٹیٹ کیا ہے جب وہ شادی ہو کے وہاں جا رہی ہے؟ ایک نیا گھر, ایک نیا بندہ, ایک نیا پورا سسرال, اس کی الگ رسپانسبلٹیز, اس کی ماں اس کو سمجھا کے بھیج رہی ہے. تو اس کے اوپر آلریڈی ایک ہمارے یہاں انفارچونیٹلی سوشل پریشرز اتنے ایک عجیب سا پریشر کریٹ کرتے ہیں ہمیرا, کہ اسی بات کو اگر ہم کنٹینیو کریں کہ اگر آپ کی منگنی ہوئی ہوئی ہے یا بھی میل ملاپ کا جو ٹائم ہے شروع کا, اس میں آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو کئی باتیں کھٹک رہی ہیں, آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اب جہیز کی ڈیمانڈ یا اب رویوں میں تبدیلی آ رہی ہے, لیکن لوگ بیک آف نہیں کر پاتے, ان کو لگتا ہے اٹس ٹو لیٹ ناؤ. صدرہ وہی والی بات آ جاتی ہے کہ آپ اگر انویسٹڈ بہت زیادہ ہوں. فار ایگزامپل اگر ایک سیناریو ایسا ہے کہ اٹس اے لو میرج, تو آپ ایموشنلی اتنے انویسٹڈ ہوتے ہیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا آپ بیک آف کیسے کریں, اگر یہ ایک سمپل سیناریو ہے. اگر ارینج میرج ہے تو وہاں پر فیملیز انوالو ہوتی ہیں, ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر سب کو یہ والی بات پتہ چل گئی تو ہم لوگوں کو کیا جواب دیں گے. اور پھر اگین سوسائٹی کا ایک سب سے بڑا علم ہے یہ بھی ہے کہ لوگ اسپیس نہیں دیتے اور لوگ دوسروں کی پرائیویسی کو رسپیکٹ بھی نہیں کرتے. تو بیک آف کرنا سائیکولوجیکلی بھی بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے, انکار کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. آپ کی ایک اپنی پرسنل اسٹرگل ہوتی ہے, اور ایک کانسٹنٹ پریشر آ رہا ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, اگر ابھی شادی نہیں ہوئی اس سے بھی زیادہ کچھ ورس ہو سکتا ہے. وہ سارے فیکٹرز مل کر آپ کے ڈیسیژن کو بہت انفلوئنس کرتے ہیں. جی, میں نے ایک بڑا تکلیف دہ جملہ سنا, ابھی کسی نے کہا کہ جی 10 منٹ یا انہوں نے کہا کہ 10 ہفتوں میں پتہ چل گیا تھا کہ یہ شادی یہ رشتہ نہیں چلے گا, لیکن اس شادی سے نکلنے کے لیے 10 سال لگ گئے. تو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اس کو پھر ختم کرنا, اس سے بیک آف ہونا, بیوقوف تو آپ بن چکے ہیں, بھور میں تو آپ پھنس چکے ہیں, لیکن ہمیں یہ بھی نہیں آتا کہ ہاؤ ٹو کٹ آر لاسز. کئی دفعہ اگر میں اس کو شادی بیاہ سے نکال کے کاروبار کی بھی بات کروں, کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سیریل آپ کو بیوقوف بناتے ہیں. آپ سے پیسہ لے کے جائیں گے, غائب ہو جائیں گے, آپ کو پتہ ہے جھوٹ بولا ہے, واپس آئیں گے پھر کوئی بہانہ دیں گے اور آپ پھر مان جائیں گے اور پھر ان کے حوالے کچھ کر دیں گے. سو دیٹس ویئر یو نیڈ ٹو اسمارٹن اپ. اچھا جی, آخری کال آج کے شو کے لیے لے لیتے ہیں. ہیلو جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ عابد بات کر رہا ہوں, عابد حسین کراچی سے. جی عابد صاحب کیا کہیں گے؟ جی عابد صاحب. جی, میں کافی دیر سے ماشاءاللہ سے آپ کی گفتگو سن رہا ہوں اور کافی میچور گفتگو ہو رہی ہے آپ کی, لیکن دھوکہ اور دینا, کسی کو رقم ادھار دینا, تو میرا خیال ہے اس میں 3-4 فیکٹر ہیں جو عموماً پائے جاتے ہیں. ایک تو ہے, کہتے ہیں کہ جب تک ایک بیوقوف ہے اور فراڈی مر نہیں سکتا, بیوقوف لوگ جو ہیں وہ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد بھروسہ کرنا, اندھا دھند بھروسہ کرنا. اچھا, ایموشنلی بلیک میل ہونا, یعنی کہ جیسے آپ سگنل پہ رکے, کوئی بچہ لے کے آ گیا تو آپ ایموشنلی بلیک میل ہو رہے ہیں, آپ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے, تو ہم ہو جاتے ہیں اس میں. اور اس کے بعد پھر آپ نے ایک ذکر کیا کہ
لڑکیاں، میں سمجھتا ہوں کہ جس گھر میں جب لڑکی شادی ہو کے آتی ہے اس گھر میں اگر اس کی ماں کی انٹرفیرنس زیادہ ہے تو میرا خیال ہے کہ وہاں بہت مسئلے ہوتے ہیں. تو اس کو خود فیصلے بہت کرنے بہت شکریہ چاہیے. عابد صاحب، آپ نے جی آپ نے یہ صحیح کہا کہ ہمارے یہاں نا ہم یوتھ کو اور خاص طور پہ اپنے بچوں کو فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں سکھاتے. ہم ان کو یہ بھی صلاحیت نہیں دیتے کہ وہ اپنی انٹیوشن کو، اپنی گٹ فیلنگ کو، اپنی سکس سینس کو ٹرسٹ کر سکیں. ہمیں اکثر بتایا جاتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا، تو وہ جو سوچنے سمجھنے ریفلیکٹ کرنے کی جو کام ہے نا وہ ہم نے آؤٹ سورس کر دیا کہ دوسرے ہمارے لیے کریں. بے شک بزرگوں کی اور بڑوں کی باتوں میں بہت وزن ہوتا ہے، لیکن کئی فیصلے آپ کو اپنے لیے کرنے پڑتے ہیں. اچھا جی، دس از آل دا ٹائم وی ہیو. بہت شکریہ عابد صاحب کال کرنے کے لیے. ہمارے پاس ایک زبردست پینل تھا. ڈاکٹر عارف صدیقی ہمارے ساتھ تھے، مہرین احمد انصاری صاحبہ تھیں، اور آف کورس حمیرہ قطب تھی. ہم نے مختلف قسم کے دھوکوں پہ بات کی. اللہ تعالیٰ سب کو دھوکوں سے محفوظ رکھے، لیکن خاص طور پہ بھروسہ کرنے سے پہلے کوشش یہ کیجیے کہ اگلا بندہ کوئی بیس بنائے، کوئی بنیاد ہو آپ کی اس پہ بھروسہ کرنے کی. یا تو آپ اس کو کسی طرح جانتے ہیں، کوئی بات آپ کی اس کو پسند آئی ہے. ورنہ ایک کالر نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی تھی کہ لوگ کافی ایک دینی اپنا حلیہ بنا کر بھی آتے ہیں، اور آپ کو ان کی گفتگو میں انشاءاللہ ماشاءاللہ جیسے الفاظ نظر آئیں گے وہ بھی آپ کو دھوکہ دینے میں دو دفعہ بھی نہیں سوچیں گے. سو دیز آر سم آف دا فیکٹرز فار ٹوڈے. انشاءاللہ تعالیٰ پیر کے روز آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.